علیکم, मैं हूं ताहिर सरवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज. इस वीडियो में मैं जिक्र करना चाहता हूं दो चार्टर तैयारों से मुतल्लक जो बयान किया जाता है कि एक का रुख दुबई की तरफ है और एक का रुख यूके यानी लंदन की तरफ है. अब इन दो जो फ़्लाइट्स हैं, जो चार्टर तैयारे जो पाकिस्तान से गए हैं, इनका रावी को मुस्तनद रावी नहीं है सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर बुरी बात ये हुई है कि इस पर नेशनल मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, ब्लैकआउट है, बोल नहीं रहा. और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो बिल्कुल नहीं. आज सुबह एक लंदन से यूके से एक साहब ने, इबरार कुरैशी नामी साहब, ये कोई मार्क टैली नहीं है, बेचारे यूट्यूबर हैं, इन्होंने कहा कि मलक रियाज साहब की फैमिली को लेके एक चार्टर त्यारा जो है यहाँ लैंड कर गया है, यानी लंदन आ गया है. उसकी कोई एविडेंस नहीं उन्होंने दिया, कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ इबरार कुरैशी साहब कह रहे हैं तो बस वो कह रहे हैं तो. लेकिन इसको ये चीज़ जो है मूव कर रही है. अब दूसरी एक वीडियो जो हसन नियाज़ी साहब हैं और उज़्मा और अदाकारा हुमा खान के वकील हैं, और इनका जो रोल है वो मोर देन वकील है. वो वकील का रोल तो शुरू होता है अदालत में, लेकिन हसन काजी साहब हमारे मुल्क के ऐसे वकील हैं जो, उनका एक तारफ़ तो ये है कि वो बैरिस्टर हैं और वो वकील हैं. दूसरा उनका तारफ़ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भांजे हैं. और एक उनका तारफ़ ये है कि वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर जर्नलिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे हैं. अब उन्होंने एक वीडियो जो डाली है, और वो मैं आपको थोड़ा उसकी झलक दिखा भी देता हूँ कि वो भी चार्टर तैयारे के ज़रिए दुबई पहुँच गए हैं और उन्हें फैसिलिटेट किया है वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर साहब ने. ये वीडियो डाली है हसन नियाज़ी साहब ने, ये आप भी देख लें. दुबई में पहुंच चुके हैं सारे. एक प्राइवेट जेट में गुलाम सरवर साहब जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें खसूसी जेट, जब एयर स्पेस ब्लॉक है, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान फंस गए हैं और हम चले गए. और ये आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको दिखा नहीं सकता अपनी लोकेशन में किधर हूँ, वरना कोई पता मुझे उठा लें. लेकिन बात सिंपल है, किसी खातून पे इस तरह इल्ज़ाम लगाना बिक गई, वो आप लोगों की तरह नहीं है, वो अभी भी कायम दायम है. हालांकि जो लोग कह रहे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो मुझे बैकडोर चैनल से ऑफरें पहुंचा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी किसी की कतार कशी बंद करें. कॉम्पनसेशन लेनी है नहीं लेनी, इट इज़ हर राइट, नॉट योर प्रॉब्लम. आपको जो चीज़ अभी क्वेश्चन करना चाहिए कि मलिक रियाज के घर से उसकी बेटियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, एसपी इन्वेस्टिगेशन मुझे क्यों नहीं बुला रहा कि मैं रेंट डीड उसके मुंह पे मारूं कि उस्मान मलिक का वो घर नहीं था. और हमसे सवाल, ये सवाल होने चाहिए. सवाल इस मुल्क में ऐसे खौफनाक, इस वजह से तो मलिक रियाज जैसे लोगों के, आप लोगों को खरीद लेते हैं. तो आप लोगों को चाहिए सवाल अच्छे करो ताकि आप लोगों की कीमतें लगना बंद हो. आप ऐसे डरपोक सारे. अच्छा, अब हसन उल्लाह नियाज़ी साहब ये फरमा रहे हैं कि मलिक रियाज साहब ख़रीद लेते हैं और मलिक साहब जो है इसलिए उनका लोगों का. अब मामला ये है कि मलिक रियाज साहब का प्रिंसिपली इस वाक़या से, इस वकूए से कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ तो है नहीं. ना उस्मान मलिक उनका दामाद है, ना ही आमिना उस्मान मलिक जो है उनकी बेटी हैं. मैं बल्कि इस पे मैंने माज़रत भी करनी थी कि कल एक जो वीडियो मेरी तरफ से लोड हुई उसमें मैंने ये कहा कि आमिना मलिक साहब की बेटी हैं और उस्मान मलिक उनके दामाद हैं मलिक रियाज के. तो ये सूरत हाल अब ये है कि मलिक साहब यानी रियाज मलिक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उस्मान उनका दामाद है और ना ही आमना जिसने असॉल्ट किया है, जो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किसी के घर में गई और मुसल्लह अफराद के साथ गई. वो मलिक साहब की बेटी नहीं है, मलिक साहब की रिश्तेदार हैं और वो भी थोड़ा डिस्टेंस से रिश्तेदार हैं. अब ये जो दो बच्चियां गई हैं, पश्मीना और अंबर, ये मलिक साहब की बेटियां बयान की जाती हैं. और बात ये है कि मैं हूँ या आप हो या कोई हो, जब बच्चे बालिग हो जाते हैं
تو وہ اپنے عمل کے اور اعمال کے جواب دہ وہ خود ہوتے ہیں. ہمارے مذہب کا بھی یہی کہنا ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. اسی طرح ملک صاحب کے اگر بچے یا بچیاں ان میں نام لیا جا رہا ہے، ابھی ثابت بھی نہیں ہوا، نہ عدالت میں ثابت ہوا ہے، نہ تھانے میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے. ایف آئی آر درج کروائی ہے عظما کے خلاف تشدد بھی ہوا، یہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہے. لیکن اس میں کیس جو بنا رہا ہے سوشل میڈیا، میں یا آپ، اس میں پرنسپلی یہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے کہ عظما اور عثمان ایک طرف اور ملک ریاض صاحب کا جو ہے وہ کانفلکٹ اس میں نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کی انوالومنٹ کہاں شروع ہوتی ہے وہ بھی ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا ڈائریکٹلی تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ وہ اس وقوع پہ موجود ہیں، نہ ان کا وہ اس طرح سے داماد ہیں، نہ ان کی بیٹی ہیں. بیٹیاں ساتھ گئی ہیں ان کی اخلاقی مدد کرنے، یا اس میں آپ کہہ لیں کہ وہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے، اگر اسے ہم واردات کہیں یا اسے ہم قانون کی زبان میں کہیں کہ وہ سہولت کار انہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے ملک صاحب کا اس واردات سے یا اس ایونٹ سے جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا. اب تعلق ملک صاحب کا کہاں شروع ہوتا ہے؟ وہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب ایک عام شہری کوئی ہو، عظما خان ہو، کوئی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، اگر اس کے خلاف افینس ہوتا ہے تو وہ کمپلین اپنی درج کرانے جاتا ہے تھانے. تو وہاں اگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ کمپلین نہیں کرتے تو یہ ایک ملک صاحب کے لیے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ تانا ہے. ان سے ایک سوال ہے کہ بھائی کیوں آپ کا نام جو ہے، آپ کیا ہے، آپ ابو دی لا ہیں اس ملک میں، آپ پہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو اگر اس کا ٹھنڈے دل سے اس کا جائزہ لیا جائے تو واقعی جو ہے ملک صاحب جو ہیں وہ محسن پاکستان ہیں. اور جب کبھی حکومتوں کا مقتدر حلقوں سے انبن ہو جاتی ہے، صورتحال ٹینس ہو جاتی ہے، تو ملک صاحب وہ کریکٹر ہیں، وہ کردار ہیں، وہ شخصیت ہیں جو رپروشما کرواتے ہیں، مرہم رکھتے ہیں اور برف پگھلاتے ہیں. تو یہ میرے یا آپ کے کہنے سے یا نہ ماننے سے یہ حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام میں نے آپ کو سنا دیا، کہ پیغام جو سنا رہے ہیں حسان اللہ خان نیازی صاحب، برسٹر صاحب، یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ یہ دبئی سے بول رہے ہیں. یہ بالکل دبئی نہیں ہے. اور میری جو جرنلسٹک حص ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہیں سے پاکستان سے اس صورتحال کو، اس سچویشن کو مینوپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اگر یہ دبئی ہوتے تو ٹھیک ہے، یہ لوکیشن اپنی نہ شو کرتے، نہ دکھاتے، لیکن یہ چارٹر میں جب جا رہے تھے، یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، پاکستان سے دبئی جا رہے تھے، تو یہ وہ تصویر اپنی وہ کر سکتے تھے. جو بیرسٹر اتنا سمارٹ ہو اور اتنا سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہو کہ جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے اپنے آپ کو لائیو دکھا رہا ہے اور اپنے ماموں عمران خان صاحب کا نام استعمال کر رہا ہے، تو وہ چارٹر کی بھی تصویر بنا سکتا تھا کہ بھائی یہ دیکھیے ہم دبئی، اور ایک کمرے میں تصویر بنا کے، اور خاص طور پہ نام لینا وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور صاحب کا. غلام سرور صاحب کو میرا خیال ہے یہ رگڑا لگانا چاہ رہے ہیں حسان اللہ نیازی صاحب کہ ان کو تھوڑا میڈیا ان کی طرف ہو، کیونکہ یہ کس طرح سے کوئی اجازت دے سکتا ہے. اگر اجازت دی ہے غلام سرور صاحب نے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو بہت ہی غلط کیا ہے. ان کی بھی جواب دہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا اوور سمارٹ ہو رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید سارے لوگ جو ہیں ان کی اس ویڈیو جو بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچی اور ہاف بوائلڈ اور پھکی سی حرکت ہے، یہ بالکل ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ دبئی میں ہیں اور غلام سرور صاحب نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے
کہ اب تک آمنہ عثمان اور جو ملک صاحب کی بیٹیاں ہیں عنبر ریاض ملک اور پشمینہ ملک، ان کی ضمانت کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور ان کی ضمانت جو ہے آج جو آفس ٹائم تھے، عدالت کا جو وقت تھا، اس میں یہ انہوں نے درج نہیں کروائی. آج اس سلسلے میں جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور اس میں کیا جائے گا. اور یہ جہاں تک یہ بیرسٹر صاحب کی بات ہے، ہم نہیں، ہمارے لیے تو یہ محترم ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے بھی خود بھی ایک قانون دان ہے اور قانون کے طالب علم ہیں، اور بھی ریفرنس ہے، ظاہر ہے وہ، لیکن ان کا رول تھوڑا سا مور دین وکیل لگ رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا جس کو یہ فلیش کر رہے ہیں اس کیس کو یہاں اس پہ سوشل میڈیا پہ، وہی کہہ رہے ہیں کہ حسان اللہ نیازی صاحب اس کو تھوڑا مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور لائم لائٹ میں لا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ جو انٹرویوز عظمیٰ خان کے ہیں، اس میں وہ روم رکھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا ڈائریکٹ اس ایشو سے واسطہ نہیں ہے، اور ملک صاحب کو ممکن ہے پتہ بھی نہ ہو اور ان کو اس وقت پتہ چلا ہو. لیکن جو وکیل صاحب ہیں حسان اللہ نیازی صاحب، وہ اس کیس کو بنا رہے ہیں ہما خان عظمیٰ خان ورسز جو ہے ملک ریاض، جبکہ ملک ریاض صاحب کا نام وہ داماد ہے عثمان، اور نہ ہی آمنہ بیٹی ہیں. ہاں وہ ان کی بیٹیاں اس وقوعے پہ وہ تھیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. اور ایف آئی آر جو یہاں اس ملک میں ہوتی ہے تو کیا وہ سارے لوگ جو ہیں گرفتار ہوتے ہیں؟ بھائی قبل از گرفتاری جو ضمانت ہوتی ہے وکیل صاحب، وہ بھی تو قانون کے مطابق ہی ہوتی ہے. اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو بالکل آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے. جب آپ پی ایچ سی گئے تھے پنجاب کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو آپ نے وہاں ویسے تو ڈاکٹروں کے خلاف آپ کا احتجاج تھا، لیکن جو مریضوں کے ساتھ وہاں ہوا تو آپ کی جو وہ بہادری کے جو سارا ایک ویژول جو سارے موجود ہیں، وہ بھی آپ تو ایک سپر نیچرل ہیرو ہیں. وکیل تو آپ ہیں ہی، بیرسٹر تو آپ ہیں ہی، لیکن یہ کچھ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ بھئی ہم دبئی میں ہیں اور میں آپ کو دبئی کی لوکیشن نہیں دکھاؤں گا، یہ بالکل ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور ایک اور بات کہ حدود آرڈیننس کا کیس بھی بنتا ہے. عظمیٰ بار بار یہ اقرار کر رہی ہیں کہ وہ 2 سال سے عثمان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ دوستی تھی، اور وہ شادی کا کہہ رہا تھا اور وہ ملاقات کر رہے تھے. اور سوشل میڈیا پہ ہی اور بہت سارے حلقوں میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف تو دونوں کے خلاف، عثمان کے خلاف اور عظمیٰ کے خلاف جو ہے وہ حدود آرڈیننس کا مقدمہ ہونا چاہیے. تو میری آج بات ہو رہی تھی، ہمارے دوست ہیں عمران الحق چوہان، بڑے ہی ذہین جرنلسٹ ہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بغیر نکاح کے جو دوستی یا تعلقات ہیں اس پہ ہی حدود جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. اس کے پاکستان کے قانون کے مطابق اور جو حدود کے معیار اور میرٹس ہیں، اس میں وکیل صاحبان جو گواہان ہیں اور شہادت کے قانون کے مطابق آپ کا یعنی گواہ کا باکردار ہونا قول و فعل کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اور اس انسان کی شہادت بالکل اس میں قبول نہیں کی جا سکتی جس کا کریکٹر مشکوک ہو. اب شہادت کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بازار میں چلتے پھرتے جو شخص کھڑے ہو کے کھا رہا ہو، وہ بھی اخلاقی جرم کر رہا ہے. تو اتنے سخت معیار ہے، تو یہ کوئی اس میں یہ نہیں آتا، یعنی حدود کے اس میں بات کرنے کے لیے اور زیب داستان بڑھانے کے لیے جو ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن حدود کے یہ مسائل نہیں، اس میں اس کے زمرے میں نہیں آتا. اب آخر میں بات یہ کرنی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملک صاحب کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی باہر ہیں، اور دوسری طرف سے حسان نیازی صاحب بیرسٹر صاحب، یہ
تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بھی عظما اور ہما کے ساتھ جو ہیں اس ملک سے جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں، جبکہ ہمیں دونوں پہ وہ اعتراض ہے اور مشکوک ہے. اور دوبارہ وہی بات کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ہمارا، نیشنل میڈیا، قومی پریس، اس میں کیونکہ بلیک آؤٹ ہے اور یہ خبر صرف سوشل میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے، اس لیے چھ مگوئیاں بھی ہیں. اور جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا کہ جو لوگ پاکستان کے سٹرکچر سے واقف ہیں، اس کے ڈیزائن سے واقف ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حسان نیازی صاحب کچھ بھی کہہ لیں اپنی ویڈیو میں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گی اور سرمایہ داروں کو اور دولت مندوں کو جو ہے وہ مزہ چکھا کے رہے گی. لیکن ہم بھی ادھر ہی ہیں اور آپ بھی ادھر ہی ہیں، اور دیکھیے گا کہ اس کا وہی وائنڈ اپ ہوگا جس کے لیے کہا گیا کہ دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کل اسی بھی بات پہ کریں گے، اسی معاملے پہ یا کسی اور بات پہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.